ताई जी, मैंने आपके कहने पर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। अब बताएं मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मैंने आपसे कहा भी था वो इंसान कभी भी रिश्ता नहीं निभा सकता। आपने इस निकाह में बहुत जल्दबाजी कर दी। तो बीवी, तुम भी तो देखो ना, तुमने क्या हरकत की है। वो तुम्हारा शौहर है और शौहर का बीवी पर सबसे ज्यादा हक होता है। बीवी का फर्ज है कि अपने शौहर की हर एक बात माने। आलिया ने कहा वो मेरा शौहर है तो इससे मेरी इज्जत का पास रखना चाहिए, उसके लिए भी मेरी मर्जी अहम होनी चाहिए। ताई जी, आपको पता है वो सबके सामने मेरे साथ क्या किया? उसने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा था ना। और उसने कौन सा गलत मुतालबा किया था कि ताई जी आप भी मुझे गलत समझ रही हैं? बस आलिया बीबी, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये पाक दामन और इन सब चीज़ों का ढोंग। मेरी बात सुनो, तुम्हारा निकाह हो चुका था, अब उसने तुम्हें तलाक दे दी है ना, ये तुम्हारी सरदर्दी है। अपना बोरिया बिस्तरा लो और यहाँ से निकले। यहाँ मैंने कोई इदारा नहीं खोल रखा। पिछले 7 साल से तुम यहाँ रह रही हो। तुम्हारे माँ बाप के चले जाने के बाद हमने ठेका नहीं उठाया तुम्हारा, फिर भी तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, और अब तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारा रिश्ता किया एक अच्छे लड़के से। अगर तुम्हारा निकाह पहले कर दिया था तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि तुम उसके साथ बाहर जा रही हो, लेकिन मैंने आपको बाहर जाने के लिए मना किया था। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के हक में नहीं थी, आपके कहने पर मैंने किया क्योंकि हमारा घर। ओहो, तो अब तुम मुझे घर का ताना मारोगी? ये घर तुम्हारे शौहर का है, हम यहाँ रहते हैं। अब तुम्हें ये लगेगा कि मैंने ये घर बचाने के लिए दोबारा उससे निकाह किया था। ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, इसीलिए तुम्हारा निकाह उससे किया कि वो मालिक मकान है, हमें इस घर में उसने पनाह दी हुई है, तो सारी जिंदगी तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी। लेकिन आलिया ने कहा कि ताई जी, अगर मैं आपकी बेटी होती ना तो आप मेरा निकाह कभी अकबर जैसे उबाश इंसान के साथ न करती, जिसने बड़ी महफिल में जलील करके 3 तलाक दी। और अब वो चाहता है, क्या चाहता है? चाहता क्या है तुम बताओ ना। अब उससे गलती नशे में जो कुछ हो गया सो हो गया ना। अभी चाहता है कि तुम उसके बॉस से निकाह करके हलाला कर लो और वापस उससे रिश्ते में हो जाओ। आलिया, मैं आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत बाकी है ना तो खामोशी से अकबर के साथ दोबारा निकाह में आ जाओ, वरना। आलिया ने कहा, वरना आप क्या करेंगी? उन्होंने आलिया को देखा और बोली, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने आप को जिंदा जला दूंगी। फिर मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और उन्हें खुद बता देना कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमसे क्या गलत मुतालबा कर रही हूँ? ये छत हमसे छिन गई तो मैं बेवा औरत कहाँ जाऊंगी? आलिया ने कहा, ताई जी आप मेरा भी तो ख्याल करें, आप मुझे समझने की कोशिश करें। जिस इंसान ने एक मरतबा मेरी इज्जत का, मेरे रिश्ते का पास नहीं रखा, वो दोबारा क्या मेरा पास रखेगा? गलती इंसानों से होती है आलिया, क्या पता वो अपनी गलती से ही सीख गया और आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी ऐसी संगीन गलती करने की तौबा कर ले। और जब भी तो उसने तुमसे हलाले का कहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी शर्त पर, वरना वो तो कह रहा है कि वो तलाक को नहीं मानता। आलिया ने हैरत से देखा और बोली, क्यों नहीं मानता? अल्लाह गवाह है मेरा, मैं अपने रब पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि उसने मुझे तलाक दे दी है और मेरा इनकार इस बात की दलील है कि मैं उसकी बीवी नहीं। ताई जी ने जब आलिया का इतना पुख्ता अंदाज देखा तो बोली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे ये छत मत छीनो। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों के साथ? इस भरी दुनिया में तो कोई ऐसा है भी नहीं मेरा हमदर्द। आलिया ने कहा, तो आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि तुम अकबर की ये बात मान लो। ताई जी मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला है, मैं कैसे अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारूं? आलिया, आज है कल नहीं, कम से कम कुछ ऐसा करो सारी उम्र याद रहे। क्या ऐसा करूं ताई जी? जिंदगी ही जहन्नुम बना लूं? ठीक है ताई जी, आप उसे कह दें कि अपने जिस भी बॉस के साथ मेरा निकाह करना चाहता है कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद मेरा नसीब, मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर रही। आलिया की ताई ने आगे बढ़कर उसको गले लगाना चाहा, मगर आलिया 2 कदम पीछे होकर अपने कमरे में चली गई और वहीं दरवाजे के साथ बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। दिल में अपने रब से मुखातिब थी कि या अल्लाह, मैंने तो कभी तुझसे कोई शिकवा भी नहीं किया, क्या कभी किसी नाजायज़ चीज़ की तुझसे उम्मीद नहीं रखी, हमेशा सब्र किया और तेरे फैसले पर राज़ी रही। लेकिन मेरे रब, तू भी बेहतर जानता है कि मेरी इज्जत नफ्स इस रिश्ते में बहुत बुरी तरह से गुजर चुकी है। मेरी अल्लाह, मुझे मज़ीद अपनी नज़रों में गिरने से बचा ले। मैं तुझसे अपने नसीब की बेहतरी की दुआ करती हूँ।
تو میری دعا قبول و منظور فرما۔ عالیہ بنت علی، آپ کا نکاح اویس لقمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عالیہ اس وقت سفید رنگ کے سادے سے سوٹ اور لال رنگ کی چندری میں بیٹھی تھی، خاموشی سے اپنی زندگی ایک انجام ہاتھ میں دے چکی تھی۔ نکاح کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ شخص جس کا نام اویس لقمان تھا، اس کے ہمراہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سوار ہو چکی تھی۔ رخصتی کے وقت عالیہ نے پلٹ کر اس گھر کو بھی نہیں دیکھا جس نے گرم سرد ہوا سے اسے بچایا تھا۔ دیکھتی بھی کیوں؟ آخر اس گھر نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ عالیہ نے اس گھر کو اپنی پوری زندگی دی۔ عالیہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں سے ایک احساس محسوس ہوا، لیکن وہ پتھر دل لیے خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے، بس ایک کرب تڑپ تھی۔ نہ جانے آنے والی منزل اس کے لیے کیسی ثابت ہونے والی تھی۔ ایک عالیشان گھر کے اندر گاڑی رکی تو عالیہ خاموشی سے نیچے اتری۔ اویس لقمان گھر کے اندر جا چکا تھا جب ایک ملازمہ عالیہ کے پاس آئی اور بولی کہ بیوی جی، آپ اس کمرے میں چلی جائیں۔ عالیہ خاموشی سے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس رشتے کے تقاضے کو وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں وہ اپنی پچھلی زندگی کا کوئی بھی تذکرہ نہ کرے۔ ابھی وہ اپنے ذہن میں تانے بانے سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبرو شکل والا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ عالیہ نے غور سے اویس لقمان کو دیکھا اور پھر نظر جھکا گئی، جبکہ اویس لقمان کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے مقابل کھڑا ہوا اور تھوڑا سا اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، تمہیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نکاح صرف اور صرف حلالے کے لیے ہوا ہے، اس لیے تمہارے سابقہ شوہر نے میرے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اب جب میرا وقت آیا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عالیہ کے دل پر قدم رکھتے ہوئے اویس لقمان بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ عالیہ بھی خاموشی سے کپڑے بدل کر واپس کمرے میں آئی تھی۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی اور اندر عالیہ کے دل کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ خاموشی سے وہ آنکھیں پتھر کیے ہوئے جاگ رہی تھی، نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح اویس عالیہ کے پہلو میں نہیں تھا۔ عالیہ بھی بیڈ سے نیچے اترتی ہے تب بھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کر پوچھا کہ صاحب کہاں ہیں؟ تب اس ملازمہ نے کہا کہ صاحب تو لاہور جا چکے ہیں، آپ اپنے کپڑے وغیرہ بدل لیں اور پھر نیچے ناشتے کے لیے آ جائیں۔ عالیہ خاموشی سے کپڑے وغیرہ بدلنے کے بعد ناشتے کے لیے نیچے گئی تو چاروں طرف اس گھر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ کوئی گھر اتنا بھی خوبصورت ہوگا اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پورا دن یہاں سے گھر ہی دیکھتی رہی۔ ملازمہ کافی اچھے مزاج کی تھی۔ عالیہ نے اسے اویس کے بارے میں سوال جواب کیے کہ وہ کہاں سے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کون اس کی زندگی میں۔ تب ملازمہ نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب اس بابا ان کے بابا کے دوست نے پالا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں تو اکیلے ہی رہتے ہیں، ان کا کافی بڑا کاروبار ہے۔ عالیہ نے کہا اچھا، تو کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ تب ملازمہ نے کہا بی بی جی آہستہ بولنا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہم سوال کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم صاحب جی کے پاس بڑی بڑی پستولیں دیکھی ہیں۔ میرا گھر والا بتاتا ہے کہ صاحب جی شاید کوئی ایسا ویسا کام کرتا ہے۔ عالیہ نے حیرت سے دیکھا اور بولی کیا مطلب، کیسا کام؟ تب ملازمہ نے کہا کہ بی بی جی میں نے کہا نا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، آپ صاحب جی سے بھی ذکر مت کرنا کہ میں نے آپ کو ایسا کچھ بتایا، ورنہ وہ۔ عالیہ نے کہا ورنہ وہ؟ ملازمہ خاموش ہو چکی تھی۔ عالیہ کے بہت بار پوچھنے پر اس نے کوئی بات نہیں بتائی۔ دن سکون سے گزر چکے تھے، عالیہ کا یہاں دل لگ چکا تھا۔ تائی جی سے اس نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی تائی جی نے عالیہ سے دوبارہ رابطہ کیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب عالیہ کو محسوس ہوا جیسے کہ وہ کسی کی نظروں کی گرفت میں ہے۔ کسی نے عالیہ کے پاؤں کی پنڈلی کو چھوا۔ عالیہ ایک دم ڈر کر اٹھی تو اندھیرے میں کسی وجود کا ہیولا محسوس ہوا۔ سائڈ ٹیبل سے لائٹ چلائی تو سامنے موجود انسان کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اکبر؟ جبکہ اکبر کمینگی سے ہنستا ہوا بولا، رات کے اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، اب تو تم شادی شدہ اور ایک شوہر والی بھی ہو۔ پتہ ہے عالیہ، مجھے اپنی کم عقلی پر بہت غصہ آتا ہے، تم جیسے غصہ رکھنے والی عورت کی قدر نہیں کی۔ میں تو تمہیں دیکھ کر آج بہت پچھتا رہا ہوں۔ عالیہ نے اپنے اوپر نظر ڈالی تو اس وقت مکمل لباس میں تھی، لیکن اس کی خوبصورتی بہت زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کاندھے پر پھیلاتے ہوئے بولی، اپنی گھٹیا زبان بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔
ورنہ تب بھی اکبر اس کے پہلو میں ہی لیٹتے ہوئے بولا ورنہ کیا؟ عالیہ کرنٹ کھا کر تیزی سے پلٹ کر اٹھی، جبکہ اکبر نے عالیہ کا ہاتھ کھینچ کر اس کے اپنے پہلو میں گرا لیا، لیکن عالیہ نے اس کے پیٹ پر کونی ماری اور کمرے سے باہر بھاگی۔ عالیہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ہال میں نکلی، لیکن وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ عالیہ نے مقابل سے فاصلہ بنانا چاہا، لیکن کسی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ ایک جانا پہچانا لمس محسوس کر کے عالیہ کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور وہ مزید مقابل کے وجود کا حصہ بنتے ہوئے بولی، وہاں وہ اکبر، مجھے خوف آ رہا ہے۔ جب ہی ہال روشن ہوا اور اکبر جو کہ غصے میں عالیہ کی جانب بڑھ رہا تھا، اویس لقمان کو وہاں عالیہ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کو گھر کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کوئی خبر ملی تھی کہ وہ کسی شہر کے کام سے گیا ہوا ہے، کافی دن بعد لوٹے گا۔ اچانک اس کی واپسی میں اکبر کو خوف زدہ کر دیا، جبکہ اویس لقمان نے عالیہ کو اپنے پیچھے کیا اور اپنے قدم اکبر کی جانب بڑھانے لگا۔ اکبر نے جیسے ہی اویس لقمان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اویس لقمان کی گرفت میں نہ۔ اس کا اویس نے اپنے گارڈز کو کہا کہ اکبر کو پکڑ کے تہ خانے میں لے جا، میں اس سے وہیں ملتا ہوں، اور گارڈز نے اس کے حکم پر عمل کیا، جبکہ عالیہ جبکہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اویس اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ جبکہ اس طرح کے سوال پر اور پہلی مرتبہ مخاطب ہونے پر اہلیہ اور خوف سے مزید پیلی پڑ رہی تھی۔ اس نے اویس لقمان کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے نہیں پتا وہ یہاں کیا کر رہا تھا، میرا یقین کر رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اویس لقمان نے اسے دیکھا اور بولا، مسز، تعلق ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم اب اویس لقمان کی بیوی ہو، اور اگر میرے ساتھ کوئی دغا بازی کرتا ہے تو میں اس کو نہ زندہ چھوڑتا ہوں نہ مردہ۔ تم سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کر رہا، بس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا؟ رات کو سوتے وقت اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنا چاہیے۔ جبکہ عالیہ نے اپنی غلافی آنکھیں اٹھا کر مقابل کے چہرے کو دیکھا، جو کہ وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ روبدار بھی تھا، اور بولی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ یہ بات کہہ کر اویس نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عالیہ بھی مرتی کیا نہ کرتی، خاموشی سے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ عالیہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، اسے خوف سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ اویس لقمان نے اسے کروٹیں بدلتے دیکھا تو بولا، کیا ہوا؟ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ عالیہ نے اچانک خود مخاطب کرنے پر اس کی جانب رخ موڑ کر کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے پرانی عادت ہے، ایک بار نیند ٹوٹ جائے تو دوبارہ نیند ہی نہیں آتی۔ اویس لقمان نے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، پر مجھے نیند آ رہی ہے، بار بار ہلنا بند کرو۔ عالیہ خاموشی سے رخ موڑ کر لیٹ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اویس لقمان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ عالیہ خاموشی سے اس کے پہلو سے اٹھی، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی۔ اویس لقمان نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کہا کہ تم یہاں سے اٹھو۔ جب کہا، عالیہ نے اس کو دیکھا اور بولی، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اویس لقمان نے اس کے بازو پر زور دیا اور بولا، کیسی گھبراہٹ؟ جبکہ عالیہ نے تکلیف سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو گالوں پر بہنے سے روکا اور بولی، پتہ نہیں۔ اویس لقمان نے اسے دیکھا اور بولا، میں تمہیں یہ بات آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، مجھے سکون کی نیند کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سکون سے سونے کے لیے آتا ہوں، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، اور خاص طور پر میری بیوی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، تم اب میری بیوی ہو، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو۔ عالیہ نے اسے دیکھا اور بولی، صرف چند مہینوں کی بیوی، آپ شاید بھول چکے ہیں کہ یہ نکاح کس لیے ہوا ہے۔ عالیہ کے اس طرح بولنے پر اویس لقمان نے اس کے بال کتی سے پکڑے اور اس کا چہرہ مقابل کرتے ہوئے بولا، تمہیں میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، سوچا تو یہی تھا کہ کچھ دن دل بہلاؤں گا اور پھر چھوڑ دوں گا، لیکن اب تم ساری زندگی میری بیوی رہو گی اور اس گھر میں ہی رہو گی۔ تمہارے وجود پر، تمہاری زندگی پر اور تمہارے آنے جانے والی ہر سانس پر صرف اور صرف ایک نام ہونا چاہیے، اویس لقمان۔ اگر میرے علاوہ کسی دوسرے کا نام لینے کی بھی جرت کی تو یاد رکھنا عالیہ، تم اگلا سانس لینے کے قابل نہیں رہو گی۔ جبکہ عالیہ اچانک اس طرح کی دھمکی پر کانپنے لگ گئی تھی۔ اویس نے اسے روتے دیکھا تو اس کے بال چھوڑے اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، میں فضول کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، خاموشی سے لیٹ جاؤ اور مجھے سونے دو۔ عالیہ نے بھی جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ جبکہ گلاس سے نظر آتا اس کے عکس کو دیکھ کر اویس لقمان نہ جانے کتنے دنوں بعد مسکرایا تھا۔ عالیہ کی اس حرکت نے اویس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عالیہ نے دوبارہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، اویس اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ عالیہ نے دوبارہ آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اویس نے 10 منٹ اسے ایسے ہی دیکھا اور پھر واپس لیٹ گیا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی، اس شادی کو 1 مہینہ گزر چکا۔
عالیہ اپنی زندگی پر مطمئن تھی۔ اویس اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عالیہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ اسے اویس کی موجودگی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ پہلے عالیہ اویس لقمان کی آواز سے بھی ڈرتی تھی، مگر اب وہ اسے خود مخاطب ہوتی، کوئی بات کرنی ہوتی یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اویس لقمان بھی اسے بہت نرم لہجے میں جواب دیتا۔ آج صبح اچانک عالیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ملازمہ نے ان کے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے جو خبر عالیہ کو دی تو اسے پاؤں پر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ماں بننے کے احساس نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اب اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اویس لقمان کے ساتھ گزارے گی۔ عالیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اویس کو اپنی محبت کا بھی بتائے گی، اسے آنے والے مہمان کے بارے میں بھی، اسی لیے اس نے ملازموں سے کہہ کر ایک کمرہ سجایا تھا۔ اب وہ صرف اویس کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کا یہ ایک ایک لمحہ اس پر صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزرا۔ رات کے 1 بجے اویس لقمان گھر میں داخل ہوا تو اس نے عالیہ کو پکارا تھا، لیکن ملازمہ نے بتایا کہ وہ سامنے والے کمرے میں ہے۔ اویس نے کہا وہاں کیا کر رہی ہے؟ ملازم نے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ اویس بھی خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ہیلو بابا لکھا دیکھ کر اس کے قدم ٹھہرے، جبکہ کمرے کی ساری سجاوٹ دیکھ کر اویس 1 منٹ میں بات سمجھ گیا تھا، جبکہ عالیہ خاموشی سے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اویس کا ہاتھ تھاما، سر اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولی، کانگریچولیشنز، ہماری زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے میری ذات مکمل کر دی اور مجھے اتنی خوبصورت زندگی دی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ جبکہ عالیہ کی آواز پر اویس نے اسے دور دھکا دیا اور بولا، یہ سب کیا بکواس ہے، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، اور محبت تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خاموشی سے جاؤ اور جا کر سب کچھ ختم کرو۔ عالیہ اس کے مقابل آئی اور بولی، کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں؟ اویس نے کہا، مجھے اچھی طرح پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو۔ میں نے کہہ دیا یہ کھیل ڈرامہ بند کرو، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، اور محبت، مجھے یہ محبت کے نام سے نفرت ہے بیوی، خاموشی سے اس کو جا کر ختم کرواؤ۔ جبکہ عالیہ نے اپنے پہلو میں ہاتھ رکھا اور بولی، آپ مجھ سے سب مذاق کر رہے ہیں نا؟ تب بھی اویس عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، تم سے میں نے آج تک مذاق کیا تھا؟ ہمارا رشتہ کب یہاں تک پہنچ گیا؟ عالیہ نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اویس، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ یہ ہماری محبت کی نشانی ہمارا بچہ۔ سب اویس لقمان نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے محبت نہیں کرتا، تو میری بیوی ہو اور ہمارے درمیان جو ہے وہ اس رشتے کا تقاضا ہے۔ عالیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، ٹھیک ہے، ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں، میرا یہاں رہنے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اویس لقمان جو کہ کمرے سے جا رہا تھا اچانک عالیہ کی بات سن کر اس کی جانب مڑا اور بولا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کہاں جاؤ گی تم؟ عالیہ نے کہا، کہیں بھی جاؤں گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا میرا مسئلہ نہیں ہے؟ اویس نے عالیہ کو اس کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بولا، بند کرو یہ بکواس، چپ چاپ جا کر اوپر یہ کپڑے، میں نے آپ سے کہا نا مجھے یہاں نہیں رہنا، جو اپنی تائی جی کے گھر جانا۔ اویس نے کہا، عالیہ نے جو کہا کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ عالیہ ایک نظر اویس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عالیہ ساری رات روتی رہی، اویس اس کی سسکیاں سنتا رہا، لیکن اٹھ کر نہ ہی اس کو حوصلہ دیا اور نہ ہی اپنے ہونے کا احساس۔ عالیہ فقط ایک مرتبہ پھر اپنے نصیب کو دیکھ کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب زندگی میں کوئی شکوہ نہیں کرے گی اور نہ ہی دل میں کوئی امید رکھے گی۔ خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ 1 ہفتے اسی تجسس میں گزر گیا۔ ہفتے والے دن اویس گھر پر ہی تھا۔ عالیہ ملازموں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اچانک عالیہ کو الٹی ہوئی تو وہ سنک پر جھک گئی۔ ملازمہ نے اویس کو بتایا، وہ باورچی کھانے میں آیا تو الٹیاں کر کر کے عالیہ کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ اویس نے اسے بازو کے ہلکے میں لیا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ بیڈ پر بٹھانے کے بعد اسے پانی دیا اور اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کب تک اس سب سے جان چھڑانی ہے؟ عالیہ نے خاموشی سے گلاس سائڈ پر رکھا اور میز پر سے اپنی ٹیبلٹ لی۔ دوبارہ پانی پینے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جب اویس حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس کا مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ نے جب دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ہاتھ ہٹایا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اویس کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عالیہ کو بیٹھا دیکھ کر بولا، مجھے لگا تھا کہ تم سو چکی ہو۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اویس اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ کس بات کا اتنا نخرہ دکھا رہی ہو؟ عالیہ نے کہا، میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے بنا پر میں آپ کو نخرہ دکھاؤں۔ اویس نے اپنی بیوی کے معصوم چہرے کو دیکھا جو کہ پیلا پڑ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی اویس کو کھٹک رہی تھی۔ عالیہ میری بات سنو، میں جانتا ہوں یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن میں یہ سب نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ، یہ جو کچھ بھی ہے تو مجھے اچھی لگی تھی اس دن مال میں جب اکبر کے ساتھ دیکھا۔ قسمت نے ہمیں رشتے میں باندھ دیا، ٹھیک ہے، مگر مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہنے لگے اور وہ اویس کی جانب دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ اویس، ویسے بھی مجھے آج تک کوئی خوشی مکمل نہیں ملی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے مجھ سے میری پہلی اولاد نہ چھینے، میں ساری عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اویس نے عالیہ کو بلک کر روتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا اور بولا، اچھا خاموش ہو جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ عالیہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، پہلے وعدہ کریں مجھ سے یہ بات پھر نہیں کریں گے۔ اویس نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولا، اچھا نہیں کروں گا، لیکن مجھے کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کرنا۔ یہ بچہ تمہاری خواہش ہے، آئندہ اس رشتے کو ختم کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لانا، ورنہ ہاں پتہ ہے نا، زندہ چھوڑیں گے نہ مردہ۔ عالیہ نے اویس کی بات کاٹی اور عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر اویس مسکرانے لگا۔ عالیہ نے حیرت سے اویس کو دیکھا جو کہ ہنستا ہوا دنیا کا سب سے حسین مرد لگا اسے۔ جبکہ اویس نے عالیہ کو خود تکتا پایا تو بولا، بس کھانا کھاؤ، کوئی اور بات نہیں۔ عالیہ کے چہرے کی چمک اویس کو بھی خاموش کروا گئی۔ سر میرا یقین کریں، میں نے یہ چوری نہیں کی، مجھے نہیں پتا یہ پیسے میرے بیگ میں کیسے آئے۔ ان پیسوں کے پاؤں تو نہیں لگے ہوئے تھے جو تمہارے بیگ میں آ گئے۔ میں نے تمہارے بابا کو کال کر دی ہے، وہ آئیں گے اور انہی کے سامنے بات ہوگی۔ اچانک اپنے باپ کا ذکر سن کر ابھی اویس خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اویس نے اپنے سر سے کہا، سر میرا یقین کریں، آپ بابا کو کال کرنے سے پہلے آپ 1 منٹ مجھ سے بات تو کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، جو بات ہوگی تمہارے باپ کے سامنے ہوگی۔ اویس اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو آپس میں مروڑتے اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کے باپ کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا اپنے بیٹے کی غلطی کا علم ہونے کا۔ اس کے بعد تو اویس یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہم اپنی صفائی میں بولیں۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور سوٹ بوٹ میں سخت تاثرات لیے شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اویس کے پرنسپل نے آگے بڑھ کر لقمان سکندر سے ہاتھ ملایا اور انہیں بیٹھنے کا کہا، جبکہ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ چکے۔ پرنسپل نے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ سر معافی چاہتے ہیں آپ کو تکلیف دی، لیکن آپ کے بیٹے نے کلاس میں چوری کی، اس کے بیگ سے پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ پوچھنے پر وہ کہہ رہا ہے وہ پیسے نہ ہی اس کے ہیں اور نہ ہی اس نے اپنے بیگ میں رکھے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ دوسری طرف کا لڑکا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اویس کی آخری بار اس کی سیٹ پر آیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تبھی لقمان سکندر نے کہا، تو اب اس سب میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چوری اس نے کی ہے تو اسے سزا دیں۔ یہ بات کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ پرنسپل حیرت سے اس انسان کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بھی بہت زیادہ حیران تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، لقمان سکندر کس طرح بیہیو کریں گے کہ اس کے بیٹے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس آدمی کے ٹھنڈے تاثرات دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں اتنا سنگین ظلم سن کر وہ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک جب اویس وہاں کھڑا رہا تو پرنسپل نے اسے بھی کلاس میں بھیج دیا۔ لابی سے گزرتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے والد اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا گھر جائے گا تو اس کے لیے ایک عجیب سی جنگ تیار ہوگی۔ وہی ہوا۔ اویس لقمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسٹڈی میں۔ اویس بھی خاموشی سے اس جانب چلا گیا۔ نوک کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو لقمان سکندر نے اویس کو دیکھ کر کہا، تم کہاں کہاں مجھے شرمندہ کرواؤ گے؟ کب تک میں تمہارے ان جھمیلوں میں پڑا رہوں گا؟ تمہاری ماں خود تو پاگل ہو چکی ہے، تمہیں میرے سر پر سوار کر چکی ہے۔ تنگ آ چکا ہوں روز اس طرح کے تماشے دیکھ کر۔ تم مجھ پر رحم کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں بورڈنگ بھیج دوں گا۔ اویس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی تھی۔ ماں کو بخار چڑھا تو وہ سر پر سوار ہو گیا اور وہ اپنا ذہنی توازن سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ والد نے تو خود کو کاروبار کے کاموں میں ایسا الجھایا کہ بیٹے سے بالکل ہی فراموش ہو گیا۔ نوکروں کے اوپر اویس کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ ساری رات وہ روتا رہتا، سسکیاں رہتا اور خوف سے ڈرتا، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک نینی جو کہ اس کو دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی وہ بھی اویس کو ڈرا دھمکا کر رکھتی تھی۔ ایک دن کسی ڈاکٹر کے پاس اویس کی والدہ کو لے کر جانا تھا، اس کے والد کا جانا ضروری تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلے اور کبھی نہ لوٹے، اور آخرکار جب ماں باپ دونوں کے جانے کے بعد باپ کے دوست نے ایسا کاروبار پر قبضہ جمایا کہ اویس کو بہت چھوٹی عمر میں سمجھدار ہونا پڑا۔ وہ ایجنسی کے تھرو کام کرنے لگا جہاں پر لیگل کام اللیگل طریقے سے کیا جاتا تھا۔
بہت مرتبہ ایجنسیوں میں ایسے کام ہو جاتے تھے جو کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ قانون نے کیے ہیں، لیکن اصل میں ان کاموں کو کرنے کے طریقے مختلف ہوتے تھے۔ اویس کا کام دن بدن ترقی کرنے لگا اور اس نے اپنا نام اور مقام بنا لیا۔ وہ علاقے کے عام سے لوگوں سے ملنے لگا اور وہاں اس نے اپنا کاروبار پھیلایا اور لوگوں سے مختلف مسائل کی معلومات حاصل کی اور پھر ان کے خلاف مقدمے جیتے اور کامیاب رہا۔ اس سب کے دوران اویس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھیں، جس کے نتیجے میں اس کو اتنی دولت اور شہرت ملی تھی، لیکن اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا، اور وہ خوف تھا اولاد کا ماں باپ کی محبت نہ ملنا۔ وہ بھی نارمل بچوں کو جب دیکھتا تھا تو ان کے والدین ان سے پیار کرتے تھے، ان کی بابت ان پر جان چھڑکتے تھے، تب اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا تھا کہ اس کے بابا اسے پیار کیوں نہیں کرتے۔ اپنی ماں کو تو وہ طبیعت کے اچھی طرح سے واقف تھا، وہ اویس جانتی تھی کہ اویس پہچانتا ہے، لیکن ساری محبت کا دار و مدار صرف باپ پر تھا۔ باپ کا بھی یہ رویہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دینے لگا اور آخر کار اس نے اپنے دل میں اس وہم کو پال لیا کہ وہ کبھی کسی کی محبت نہیں بن سکتا، کبھی کوئی اس سے عزت محبت نہیں دے سکتا، اپنائیت نہیں دے سکتا، اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو خود پر اتنی فوقیت دے گا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے یا اسے دھتکار دے، کبھی بھی کسی پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اویس کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے سوچا ہوا تھا وہ اپنے وقت مقررہ پر ہو گیا تھا۔ عالیہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی عالیہ بہت اچھی لگی تھی۔ جب اس نے اکبر کے ساتھ مل کر اسے دیکھا، اکبر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح اس کی طلاق ہوئی اور پھر یہ حلالے کا چکر چل گیا۔ آخر کار کافی جدوجہد کے بعد یہ رشتہ تو طے پا گیا۔ اکبر کا اویس نے اچھا بندوبست کروا دیا تھا، لیکن اب جو الجھن تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح عالیہ کو اپنی زندگی میں اہمیت، محبت اور عزت ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ اس رشتے کو کس طرح کے لیے لے کر چلے۔ اولاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ خود گزرا ہو۔ اب اس کا تجربہ تو بالکل بھی اچھا نہیں رہا۔ اس کے والدین نے تو کبھی بھی اس سے یہ ٹائم پیریڈ دیا ہی نہیں جس کے بل بوتے پر وہ اپنی آنے والی زندگی میں اپنے آنے والی نسل کے ساتھ اس طرح کا کوئی رشتہ بنا پاتا۔ اس کی زندگی میں فقط محرومیاں ہی تھیں۔ دولت ہونے کے باوجود بھی کبھی وہ پرسکون نہیں ہو پایا۔ عالیہ کی موجودگی میں اسے کچھ سکون تو ملا، لیکن اچانک اولاد کی خوشخبری اس سے عالیہ سے بھی فراموش کر گئی۔ ساری رات وہ گھر نہیں آتا تھا۔ عالیہ نے ایک دو مرتبہ اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہا اور بات کو درمیان سے کاٹ گیا۔ عالیہ نے بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ بھی زبردستی اپنی اولاد کو اس کے باپ پر نہیں تھوپنا چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا سے گزرتا رہا۔ عالیہ کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا، لیکن اویس اس سے بالکل ہی لا علم رہا۔ رات کو دیر رات تک آتا، عالیہ اس وقت سوئی ہوتی، صبح جلدی چلا جاتا۔ بہت کم اس عرصے میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ زیادہ اویس ملک سے باہر ہی اپنا کام کے سلسلے میں رہتا۔ عالیہ بھی خاموشی سے اپنے بچے کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک عورت ہو کر کمزور ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک ماں بن کر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ ساری زندگی اس نے دوسروں کے لیے گزاری ہے، دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی زندگی تک قربان کر دی، لیکن اب وہ خوش رہنا چاہتی ہے۔ اپنی اولاد کو وہ سب کچھ دینا چاہتی ہے جو اس سے دور رہا، جس کے لیے وہ محروم رہے۔ عالیہ نے سوچ لیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد خاموشی سے یہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اویس لقمان کی زندگی پر وہ بوجھ بنے۔ آج اچانک عالیہ اوپر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، تب اس کا پاؤں پھسلا، وہ زمین بوس ہو گئی۔ پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے پوری حویلی میں عالیہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی ڈرائیور نہیں تھا۔ ملازموں نے بہت جدوجہد کے بعد ایک سرکاری ہسپتال میں عالیہ کو پہنچایا۔ 2 گھنٹے کے درد کے مراحل کے بعد عالیہ نے 2 بہت ہی خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ بچے صحت کی وجہ سے کچھ کمزور تھے تو انہیں مشین میں رکھ دیا گیا، جبکہ عالیہ کمزوری کی وجہ سے خود بھی بے ہوش تھی۔ ملازمہ کے ڈرائیور نے یہ خبر اویس لقمان تک پہنچائی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ عالیہ کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے ملازم آئی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے صرف گھر جانا ہے۔ طبیعت خرابی تھی تو اس لیے نیچے والے کمرے میں وہ آرام کرنے لگی۔ اپنے دونوں پھولوں کو اپنے پہلو سے لگا کر عالیہ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وہ دونوں بالکل اپنے باپ پر گئے تھے، بالکل اویس لقمان جیسے
नाक न पूछ थे, गुलाबी खिलता हुआ रंग उन्होंने अपनी माँ से चुराया था। आलिया ने इतना खूबसूरत हुस्न देखा तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो तो ऐसी हसीन थी, लेकिन उसके नसीब खूबसूरत नहीं थे। बेटों की माँ होने के बावजूद भी वो अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकी थी। आलिया खामोशी से अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी। मुलाजिम उसके लिए सूप लेकर आई। आलिया ने वो सूप पिया और बोली कि दरवाजा बंद करके चली जाए। जिम्मेदारियों ने आलिया को उम्र से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया था। 23 साल की उम्र में 2 बच्चों की पैदाइश के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक औरत बन चुकी थी। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह संभाल रही थी। 2 महीने के अरसे के बाद दिल में बुझे हुए दीप जले थे जब गैराज में से अवैस लुकमान की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दिल बेख्तियार धड़क उठा था। वो इस वक्त अपने बच्चों को नहला धुलाकर धूप में लिटाकर खुद उनके पास बैठी हुई थी। उसे पता था वो सख्त दिल इंसान कभी भी उनसे मिलने नहीं आएगा, इसीलिए पीठ मोड़ कर बैठ गई ताकि आंखों में छलकने वाले आंसू मुकाबिल के सामने न गिरे, क्योंकि वो उसकी तौहीन कर जाएगा। अवैस लुकमान जैसे घर में दाखिल हुआ तो एक सोफे पर आलिया को नन्हे वजूद को देखकर उसके कदम पत्थर के हुए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका खून इस बच्चे में है, लेकिन लाख जाने के बावजूद भी वो उनकी तरफ ना बढ़ सका। वहीं से आलिया को पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जह किया और कमरे में आने का बोला। आलिया भी एक बीवी के दर्जे के तौर पर मुलाजिमा को बच्चों के पास बैठने का कहकर खुद कमरे में चली गई। आलिया जब कमरे में गई तो अवैस वॉशरूम में था। ड्रेसिंग के पास वो खड़ी हुई अवैस की परफ्यूम सही कर रही थी। जब अवैस ने पीछे से आकर आलिया को अपने हिसार में लिया और उसके कांधे पर ठोड़ी रखकर उसे खुद में मजीद समाते हुए बोला, 3 महीने बाद आया हूं मैं। तुम्हारे अंदाज से बिल्कुल भी कोई खुशी या कोई जज्बात वाजे नहीं हो रहे। मैं इस बात को क्या समझूं? आलिया ने अपने पेट पर बंधे को उसके हाथों पर हाथ रखा और बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अवैस ने शीशे में अपना और उसका अक्स देखा तो 1 मिनट के लिए उसका दिल धड़क उठा। इतनी खूबसूरत और मुकम्मल हुस्न रखने वाली बीवी मिली थी उसे, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री कर रहा था। आलिया ने उसे खुद को तकता पाया तो अपनी नजरें झुकाकर उसकी जानिब मुड़ी और बोली, क्या हुआ? तब अवैस लुकमान ने न जाने किस वक्त ये नाजुक लम्हे मुझसे सवाल किया, वो दोनों ठीक हैं? क्या नाम रखा है? आलिया ने एकदम नजरें उठाई तो उसकी भीगी हुई आंखों में शिकवा देख अवैस लुकमान ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम यहाँ लेटो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी मौजूदगी के बगैर नींद नहीं आती। बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। आलिया ने उसके रास्ते में हायल होकर जबरदस्ती खुद को उसके वजूद का हिस्सा बनाया तो अवैस लुकमान को अपने सीने पर उसके आंसू गिरते हुए महसूस हुए थे। आपके बेटे हुए हैं, मैंने उनका नाम नहीं रखा क्योंकि मैंने कभी उनके नाम सोचे ही नहीं। मुझे हर वक्त आपकी फिक्र रहती है, न जाने आप कहाँ हैं, कब आएंगे, मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। मुझे तो आपके ख्याल से कभी फरागत ही नहीं मिली। जो मैंने बच्चों का नाम सोचती, मैंने उनका नाम नहीं सोचा। एक बाप होने के नाते ये हक मैं आपको देती हूँ कि आप उनका जो भी नाम रखेंगे। अवैस लुकमान ने उसे खुद से अलग किया और बोला, पहले तो ये आंसू साफ करो और दूसरी बात तुम भूल रही हो आलिया। इसके होंठों पर हाथ रखा और बोली, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। शायद मेरी गलती है, मैं न जाने क्यों दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे बात कह गई। आप आराम करें, मैं अभी मुलाजमा से दोनों को कमरे में भेज कर आती हूँ। अवैस लुकमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थी। ना चाहते हुए भी आलिया का दिल एक मरतबा फिर दुख चुका था। अगली सुबह जब अवैस उठा तो उसे अपने इर्द गिर्द कुछ खाली सा महसूस हुआ। अवैस लुकमान ने देखा तो कमरे में आलिया नहीं थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो पहले ही बहुत मरतबा ये बात कह चुका था कि वो उसके पहलू से जब तक ना उठा करे जब तक अवैस लुकमान की नींद पूरी ना हो जाए। रात देर तक वो जागता रहा और जबरदस्ती आलिया को भी जगाए रखा, लेकिन रात को उसने आलिया की नजरों में एक फिक्र देखी थी जो कि अवैस की मोहब्बत की फिक्र नहीं बल्कि उन दोनों के वजूदों की थी जो कि इतनी सी उम्र में माँ से दूर थे, लेकिन अवैस दिल पर पत्थर रखते हुए उसे खुद में उलझाए रखे हुए था। गुस्से में उठता हुआ दूसरे कमरे की जानिब गया क्योंकि वो जानता था कि साथ वाला कमरा उसके बेटों का है। उसने खुद ही तो खामोशी से वहां चला गया। आलिया को इन दोनों बच्चों के साथ वहां तस्वुर करने लगा, लेकिन वहां अचानक एक बच्चे को गिरता देख अवैस भागते हुए उसको बेड से गिरने से बचाया था, जबकि आलिया जो कि दूसरे बच्चे को वॉशरूम से फ्री करवा कर ला रही थी अचानक रोने की आवाज पर उनकी जानिब मुतवज्जे हुई। अवैस ने गुस्से से आलिया को देखा और बोला, क्या तरीका है? तुम पागल तो नहीं हो गई? किसी मुलाजिम को यहाँ छोड़कर जाती, अगर ये गिर जाता, इसको चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? आलिया, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? इतना छोटा बच्चा है, उसको लग जाती। तो ये बात कहते हुए अवैस लुकमान ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ था, जबकि आलिया बहुत हैरानी से उसकी फिक्र और उसका गुस्सा करना देख रही थी। एकदम अवैस को एहसास हुआ
کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے۔ خاموشی سے اس نے بچہ عالیہ کو دیا اور خود کمرے سے چلا گیا، جبکہ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس کے گال چمک کر بولی، جو کام تمہاری ماں مہینے بھی نہیں کر سکی وہ تم نے 2 لمحے میں کر دیا، یعنی کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا تمہارے ابا جی کو تمہیں اپنانے میں۔ ویل ڈن میرا بچہ۔ جبکہ باہر کھڑے ہوئے اویس لقمان نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے آنے والا وقت کیا طے کرنے والا تھا۔ اویس شاور کے نیچے کھڑا بس اس ننھے وجود کو محسوس کر رہا تھا جو کہ اویس کے سینے پر ایک چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ عالیہ رات دیر تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اویس نے ملازمہ سے کہا، عالیہ کہاں ہے؟ ملازمہ نے بتایا کہ چھوٹے بابا کو بہت تیز بخار ہے، بیوی جی ان کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اویس بات سن کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ عالیہ بچے کے سرہانے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ملازم نے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ اویس کو دیکھ کر عالیہ اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے لگتے رو کر بولی، یہ دیکھے نا، یہ اٹھ نہیں رہا، بہت تیز بخار ہو رہا ہے، میرے بچے کی حالت کتنی خراب ہے۔ اویس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہی بچے کو اٹھایا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ اسپتال جا کر بچے کا ٹیمپریچر چیک کیا تو 101 پر بخار تھا۔ دوسرے بچے کو عالیہ نے اٹھا رکھا تھا اور مسلسل رو جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اویس نے کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنے چھوٹے بچے کو نہلانے کی؟ اسے بخار ہو گیا۔ عالیہ نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا اسے بخار ہو جائے گا۔ اویس نے کہا، تمہیں کچھ نہیں پتا، 2 بچوں کی ماں ہو چکی ہوں اور یہ نہیں پتا کہ کس چیز سے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ ابھی کسی نینی کو کال کرتا ہوں، وہ آ جائے گی، وہ بچوں کا تمہارے ساتھ خیال رکھے گی۔ نرس نے کہا، سر بچے کا نام؟ عالیہ نے اویس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ عالمگیر اویس۔ یہ بات کہہ کر اویس نے عالیہ کو دیکھا جو کہ حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اویس نے دوسرے بچے کو عالیہ سے لیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، ازمیر اویس، امید ہے میرے نام پسند آیا۔ اور اپنے باپ کی بات سن کر ازمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور یہ ظاہر کیا تھا کہ بات دیکھ کر دونوں ماں باپ کچھ زور سے ہنسے تھے۔ عالیہ بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اب ان کے بیٹوں کی طبیعت ٹھیک تھی۔ اس وقت ازمیر اویس کے سینے پر سو رہا تھا جبکہ عالیہ عالمگیر کو فیڈ کروا رہی تھی۔ عالیہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اویس اتنا زیادہ کیسے بدل گیا۔ اویس نے اپنے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود ہی بولا، عالیہ تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میرا بچپن بہت محروم رہا ہے، اسی لیے سمجھ نہیں آئی میں کس طرح کا ری ایکٹ کروں۔ جو محرومی میں نے دیکھی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آگے جا کر میرے بچے بالکل سب دیکھیں، اسی لیے میں نے زندگی کو ایک موقع دینے کا سوچا ہے۔ تمہارے ساتھ میں بھی اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، ان سے محبت کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آگے چل کر یہ میرے جیسے انسان بنے۔ میں چاہتا ہوں جب اپنے ماضی کو سوچیں تو خوش دلی سے ہمیں یاد کریں۔ تم میرا ساتھ دو گی نا عالیہ؟ عالیہ نے کہا، میں تو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی۔ دونوں میاں بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آج بچوں کے 3 سال کی برتھ ڈے تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ عالیہ کمرے میں آئی، اس کا سر چکرا گیا۔ ازمیر عالمگیر اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے کہا، آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ نیچے سب مہمان آ گئے ہیں۔ دونوں بچے تو اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے جبکہ ان کا ابا وہیں بیٹھا تھا۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کیا تو اویس نے اسے اپنے پاس بٹھا اور بولا، اتنا غصہ مسز تم پر سوٹ نہیں کر رہا۔ عالیہ نے کہا، تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، اتنے کام اکیلے دیکھ رہی ہوں، میری حالت بھی دیکھیں۔ اویس نے کہا، تو تم آرام کرو نا، بلکہ دونوں آرام کرتے ہیں۔ عالیہ نے اس کے ارادے دیکھے تو فوراً فاصلہ بناتے ہوئے کہا، آپ کا آرام میں دیکھ چکی ہوں، پہلے وہ 2 ہفتے مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی اور اب یہ تیسرا بچہ، میں کیسے سنبھالوں گی؟ تب اویس نے کہا، بچہ نہیں بچی، میری بیٹی کی۔ عالیہ نے کہا، آپ کو کیسے پتا بیٹی ہوگی؟ اگر اس بار نہیں تو ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لیں گے۔ یہ بات سن کر عالیہ کمرے سے نکل گئی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہ رکتی تو اویس کی ایسی اور باتیں سننے کو ملتی۔ ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، چاروں طرف کہکہے گونج رہے تھے۔ عالیہ اپنے نصیب پر بہت شکر گزار تھی۔ بے شک تیری دیر سے اللہ ساری دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے۔ ان کی فیملی فوٹو کو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ عالیہ نے اپنے رب کے آگے شکر کا سجدہ ادا کیا تھا۔ بے شک ہمارا اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں نوازتا ہے۔